बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एआर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान की जानिब से एक जंग बंदी फार्मूला पेश किया गया है। ये जंग बंदी फार्मूला है क्या? इस फार्मूले के अहम तरीन नुकात क्या हैं? अगर इस जंग बंदी मुआहदे पर इत्तफाक ना हुआ तो फिर मशरिक़ वुस्ता का मुस्तक़बिल क्या होगा? इस जंग बंदी मुआहदे की ज़रूरत अमरीका को है या ईरान को? ईरान के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? अमरीकी फोर्सेस किस तरीके से अपने पायलट्स को ईरानी सरजमीन पर रेस्क्यू करने में कामयाब रहीं? अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के मुताबिक हमले किए गए तो फिर अरब ममालिक के ऊपर ईरान के हमलों का रिस्पॉन्स कैसा होगा? क्या अरब ममालिक इन हमलों को बर्दाश्त कर पाएंगे? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पाकिस्तान की जानिब से ईरान और अमरीका के दरमियान जारी जंग को ख़त्म करने के लिए एक जंग बंदी फार्मूला पेश किया गया है। इस जंग बंदी फार्मूले के तहत अमरीका और ईरान से ये दरख्वास्त की जा रही है कि 45 दिन के लिए दोनों फरीक एक दूसरे पर हमले बंद कर दें, यानी कि सादा अल्फाज में दोनों मुल्क सीज फायर करें और इस सीज फायर की मुद्दत 45 दिन मुकर्रर की गई है। इस सीज फायर के साथ ईरान से कुछ मुतालबात किए गए हैं। जो सबसे पहला मुतालबा ईरान से किया गया है वो आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का मुतालबा है। ईरान से कहा गया है कि जंगबंदी की सूरत में फौरी तौर पर बगैर किसी शर्त के ईरान आबनाए हुर्मुज़ को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ट्रैफिक के लिए खोल दे। इसके साथ साथ ईरान को ये ऑफर भी की गई है कि इसके बदले में अमरीका फौरी तौर पर ईरान के मुंजमद असासों को बहाल कर दे। ईरान के ऊपर जो इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की गई हैं उन पाबंदियों को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे। 45 दिन तक इस सीज फायर को मेंटेन किया जाए और 45 दिन के बाद इस्लामाबाद में दोनों फरीकों को बिठाया जाए और एक मुस्तकिल जंग बंदी मुआहदे की जानिब पेशरफ्त की जाए। अब ये फार्मूले के दो वो बुनियादी मरहले हैं, यानी पहला मरहला 45 दिन के लिए जंग बंदी का है और दूसरा मरहला 45 दिन के बाद एक जंग बंदी मुआहदे की तरफ बढ़ना है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो तजवीज़ पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई हैं क्या वो प्रैक्टिकल हैं? अगर वो प्रैक्टिकल हैं तो इन तजवीज़ का बेनिफिशरी कौन है और नुकसान किसको होगा? इब्तदाई तौर पर अगर आप इन शराइत को देखें तो इससे आपको तासुर ये मिलता है, दो नुक्ता नज़र है। पहला नुक्ता नज़र ये है कि ईरान और अमरीका दोनों ही इस जंग को लड़के थक चुके हैं, दोनों ही बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। दोनों फ्रीकैन को फेस सेविंग दरकार है, जिसके अंदर एक विन विन सिचुएशन हो सकती है कि अगर जंग बंदी कर दी जाए तो वक्ती तौर पर जो हाई टेम्परेचर है उसको डिफ्यूज किया जा सकता है और डिफ्यूज करने का सबसे आइडियल तरीकाकार ये है कि 45 दिन के लिए दोनों साइड्स को खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर किया जाए और ये एक अच्छी फेस सेविंग दोस्त ममालिक की तरफ से हो सकती है। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि ये शराइत कमोबेश वही शराइत हैं जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 15 नुकाती मंसूबे में बयान की गई थी। नुक्ता नज़र एक मौक़िफ़ ये रखता है कि बुनियादी तौर पर इस वक्त ईरान को सूट करता है कि वो इस टेम्परामेंट को बरकरार रखे, इस टेम्परेचर को बरकरार रखे और जिस तरीके से ईरान अमरीका का मुकाबला कर रहा है वो उसी तरीके से मामलात को आगे बढ़ाए। इस वक्त ईरान एक विक्ट्री स्टैंड पर है। अगर ईरान इस टेम्परामेंट को लूज करता है या ये अपॉर्चुनिटी देता है अमेरिका और इसराइल को कि वो रीवैम्प करें, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें, दोबारा एक प्लानिंग करें और टाइम गेन करें। ईरान को लगता है कि अगर
ایران نے 45 دن کے لیے امریکہ کو ایک موقع فراہم کر دیا کہ وہ دوبارہ ایک نئی پلاننگ، نئی اسٹریٹجی کے تحت ایران کے اوپر حملہ آور ہوتا صدم ہو کر، تو یہ ایران کو اس سے نقصان ہوگا۔ اور ایران یہ بھی سمجھتا ہے کہ آبنۂ ہرمز کو امریکی صدر کی شرائط کے مطابق کھولنا یہ ایران کے لیے ایک شکست کا باعث ہے۔ ایران کسی بھی صورت یہ کام نہیں کرے گا۔ مگر ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ بھی ہے۔ وہ تیسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ عمومی طور پر جب آپ کوئی جنگ بندی معاہدہ پیش کرتے ہیں تو اس معاہدے کے لیے سیز فائر کے لیے بھی ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکی صدر ایران کو پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کی دھمکیاں دیں، ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دیں کہ ہم پل اڑا دیں گے، ہم بجلی گھروں کو تباہ کر دیں گے اور جہنم برپا کر دیں گے اور قیامت برپا کر دیں گے، اس قسم کی جو ٹرمینالوجیز امریکی صدر استعمال کر رہے ہیں، اس ماحول میں ایران دھمکی اور دھونس کے انوائرمنٹ کے اندر کسی بھی بات کو قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا، ڈائیلاگ کے لیے بیٹھنا یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب یہ جو کوشش کی گئی ہے، اس کوشش کے حوالے سے رائٹرز یہ کلیم کر رہا ہے کہ جو پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر، انہوں نے یہ تجاویز امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کو، وٹکاف کو اور عراق میں عباس راقچی کو یہ ساری کمیونیکیشن کی ہے اور ساری رات اس کام کے لیے سرو کی ہے۔ اس سے پہلے کی اگر ہم سچویشن کی بات کریں، اس جنگ بندی فارمولے کے منظر عام پر آنے سے پہلے، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گالیاں دی جا رہی تھیں، ایران کو ڈیڈ لائنز دی جا رہی تھیں، سنگین نتائج کی دھمکیاں تھیں، مگر لوگ حیران تھے امریکی صدر کے ریاکشن پر، رسپانس کے اوپر کہ ایک پریزیڈنٹ دنیا کی سپر پاور کا سربراہ وہ براہ راست پبلک فورم کے اوپر کسی قوم کو، کسی ملک کو گالیاں نکالے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی بات کرے، تو اس کے اوپر امریکہ سمیت پوری دنیا سے ایک ریاکشن اور ایک رسپانس آیا اور اس کو جنگی جرائم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب یہ جو لب و لہجہ ہے امریکی صدر کا، یہ ایک یونیک ایلیمنٹ ہے۔ دنیا بھر میں ڈپلومیٹک چینلز میں پولیٹیشنز عمومی طور پر اس قسم کی لینگویج کو استعمال نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ امریکی صدر کی فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، انزائٹی ہے اور انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ ایران کو اس قسم کی دھمکیاں دے کے، تھریٹس کر کے، نیچا دکھا کے شاید وہ کوئی اچھی بارگیننگ یا ایک اچھی ڈیل حاصل کر سکتے ہیں، مگر دوسری طرف ایران ان دھمکیوں کو سنجیدہ نہیں لے رہا۔ اب کیا امریکی صدر انفراسٹرکچر کو تباہ نہیں کر سکتے؟ کہ امریکہ یہ سارے کام نہیں کر سکتے جو وہ کہہ رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل۔ امریکہ یہ صلاحیت یقیناً رکھتا ہے کہ وہ ایران کے ان تمام پاور پلانٹس کو، پلوں کو، ان سب کو تباہ کر سکتا ہے، مگر امریکہ اگر کر سکتا ہے تو کیا ایران جواب نہیں دے سکتا؟ اور ایران کا جواب دینے کا جو انداز ہے، ایران کسی بھی کام میں پہل نہیں کرتا۔ ایران نے کبھی بھی سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایران نے امریکی ایئر بیسز کو اٹیک کیا ہے، ایران نے اپنی بیٹل فیلڈ کو ملٹری ٹارگٹس تک محدود رکھا ہے، مگر اگر ایران کا سویلین انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے تو اس کے جواب میں کیا امریکہ سعودی عرب کو، قطر کو، بحرین کو، عمان کو، کویت کو، ان تمام ممالک کے انفراسٹرکچر کو کیا وہ بچا سکتا ہے؟ کیا عرب ممالک اس کام کے لیے تیار ہیں کہ وہ بغیر پانی کے زندگی گزارے؟ کیونکہ 90% عرب ممالک کا پانی وہ پاور پلانٹس کے تھرو اس کو صاف کیا جاتا ہے اور پھر اس کی سپلائی چین اسی طریقے سے، جس کے لیے الیکٹریسٹی ایک بنیادی انگریڈینٹ ہے، اس پورے پاور پلانٹ کو، اس پانی کے پلانٹ کو چلانے کے لیے وہ استعمال ہوتی ہے۔ تو کیا اگر انفراسٹرکچر عربوں کا تباہ ہوتا ہے تو کیا عرب سروائیو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عربوں کی جو کیپیسٹی ہے وہ کسی کے پاس 2 دن کی کیپیسٹی ہے، کسی کے پاس 3 دن کی، اور جس کے پاس
ہے وہ میکسیمم 40 دن کی کیپیسٹی رکھتا ہے، تو کیا اتنی بڑی تباہی عرب ممالک برداشت کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پر ایک تیسرا فریق ہے جس کو ہم سپوائلر کہتے ہیں، کہ فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے عاصم منیر کے اس فارمولے پر امریکہ اور ایران کے درمیان ایک اتفاق رائے قائم ہو جاتا ہے، مگر یہاں پر ایک فریق اسرائیل ہے، تو کیا اسرائیل اس جنگ بندی معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچنے دے گا؟ کیا سیز فائر کو مینٹین کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب غزہ کے ساتھ کمپیریزن کریں تو وہاں پر بھی جو جنگ بندی معاہدہ ہوا اس کی آج تک خلاف ورزیاں جاری ہیں، اور کبھی بھی اس سپرٹ کے ساتھ جنگ بندی نہیں ہوئی جس سپرٹ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ تو کیا اس مرتبہ اس جنگ کے اندر کوئی گارنٹی ہے کہ یہ سیز فائر برقرار رہ سکے گا؟ کیونکہ امریکی صدر کی جانب سے جو 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ایکسیڈ کی گئی ہے، اس ایکسٹینشن کے باوجود آج اسرائیل نے ایران کی سب سے بڑی پیٹرو کیمیکل جو کمپنی ہے، جو اس کا ذخیرہ ہے، اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ اسرائیل کسی بھی صورت ایسے کسی ایگریمنٹ کو، ایسے کسی سیز فائر کو ہونے نہیں دے گا جس سے جنگ کو ختم کرنے کے یا اس پر پانی ڈالنے کا کوئی ایگریمنٹ ہو۔ تو پریکٹیکلی تو یہ پاسبل نہیں ہے، مگر یہاں پر اگر امریکہ کی 15 شرائط کی بات کر لیں یا ایران کی کنڈیشنز کی بات کر لیں تو دونوں نے بڑی ہارڈ لائنز لی ہوئی ہیں۔ ایران کیا چاہتا ہے؟ ایران کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جو ایران کا انفراسٹرکچر امریکہ نے تباہ کیا ہے، اسرائیل نے تباہ کیا ہے، وہ اس کا معاوضہ ادا کرے۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ پورے خطے میں جہاں جہاں امریکی ایئر بیسز موجود ہیں ان تمام ایئر بیسز کو ختم کیا جائے، اور سب سے بڑھ کے ایران گارنٹی چاہتا ہے۔ یہ جو ہر 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، چند دنوں کے بعد امریکہ کو اور اسرائیل کو ایک بخار چڑھتا ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنے کا، ایران کی انسٹالیشنز کو اٹیک کرنے کا، اس بات کی ایک انٹرنیشنل گارنٹی ہو کہ کبھی بھی امریکہ اور اسرائیل دوبارہ ایران کے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایران کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایران کے جو ریسورسز ہیں، جو اس کے اوپر اقتصادی پابندیاں ہیں تجارت کے حوالے سے، اس کو بھی اوپن کیا جائے، پبلک کیا جائے۔ مگر دوسری جانب اگر آپ امریکی پرسپیکٹو کو دیکھیں، نیریٹو کو دیکھیں، تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ایران سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اپنے نیوکلیر پروگرام کو مکمل طور پہ ختم کر دے، ایران کے پاس جو یورینیم موجود ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دے، ایران اپنا بیلسٹک میزائل سسٹم جو اس وقت سب سے بڑی سٹریس اور ٹینشن کی وجہ بنی ہوئی ہے اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے، اس بیلسٹک میزائل سسٹم کو بھی ایران ختم کر دے۔ ایران جو خطے کے اندر پراکسیز کو سپورٹ کرتا ہے، جس میں حماس ہے، حزب اللہ ہے، حوثی باغی ہیں، ان سب کو بھی، ان کی سپورٹ بھی ایران ختم کر دے۔ تو یہ جو ایران سے مطالبے کیے جا رہے ہیں، ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک آئیڈیلسٹ انوائرمنٹ کے اندر تو یہ باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر پریکٹیکلی ایران کو پتہ ہے کہ یہ ایران کی سیکیورٹی کے سیفٹی والز ہیں جن کو کسی بھی صورت میں ایران ختم نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر پاکستان کے ساتھ 2 ملک اور ہیں جو اس پورے پروسیس کا حصہ ہیں، اس میں ایک مصر ہے اور دوسرا ترکی ہے۔ یہ جو ترکی یا ترکیہ، یہ جو 2 ملک ہیں یہ بھی پاکستان کے ساتھ اس پورے پروسیس کا حصہ ہیں، مگر اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر ایران امریکی کنڈیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش کے آبنائے ہرمز کو بغیر طاقت کے استعمال کے کھولا جائے اور ایران سلنڈر کر دے ایک طرح سے جنگ بندی کا اعلان کر کے، اور امریکی صدر اس کو ایک وکٹری سٹینڈ کے طور پر دیکھیں کہ ان کی دھمکیوں اور دھونس نے ایران کو مجبور کر دیا کہ ایران امریکی صدر کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرے، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر کیا میں سب سے پہلا سوال پاکستان کے لیے ہے کہ ابھی تو پاکستان ایک ثالث کے طور پر موجود ہے، کیا کل کو پاکستان بھی اس جنگ میں ایک فریق بن سکتا ہے؟
کس حد تک پاکستان اپنے آپ کو اس پوری جنگ میں نیوٹرل رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو ایک ثالث کے رول میں فٹ ان کر سکتا ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات کا جو ریئیکشن اور رسپانس ہے اس جنگ کو لے کر، وہ یہی بتا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کو عربوں کے ساتھ جانا ہے، اور عربوں کے ساتھ جانا پاکستان کی ایک معاشی مجبوری ہے۔ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل رجیم ہے اس کی بقا بھی امریکہ اور عربوں کے ساتھ ہے، اور ان کی ڈوریں اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، تو پاکستان کے لیے ایک بڑا مشکل وقت ہے۔ لیکن جہاں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک جنگ میں پھنس گئے ہیں، وہیں پر ایک بڑی اچیومنٹ بھی امریکی صدر کو ملی، جب ایک جنگی طیارہ تباہ ہوا، تباہ ہونے کے بعد پائلٹ وہ ایرانی سرزمین پر لاپتہ ہو گیا۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے ایران اور امریکہ دونوں نے بڑی دوڑ لگائی، ایک ریسکیو آپریشن ہوا، 7 گھنٹے دن کی روشنی میں اتنا بڑا آپریشن کنڈکٹ کیا گیا، اور امریکہ بالآخر ایرانی سرزمین سے اپنے فوجی کو بحفاظت نکالنے میں کامیاب رہا۔ تو یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہے امریکی صدر کے لیے، اور ایران کے اینڈ پر ایک بہت بڑا ایک کیچ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اگر یہ ایک فوجی ایران کو مل جاتا زندہ، تو ایران بہت کچھ امریکہ سے حاصل کر سکتا تھا، منوا سکتا تھا، اور ایک مرتبہ پھر ایران کی ایک اخلاقی ساکھ اور اس کی جو عسکری صلاحیت و طاقت ہے وہ اس کا اظہار ہو سکتا تھا۔ بہرحال یہ ایران کے لیے ایک سینس آف ڈیفیکلٹی ضرور ہے کہ امبیرسمنٹ کا بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ایرانی سرزمین پر ہوتے ہوئے جنگ کے دوران کسی دوسرے ملک کا مخالف دشمن کا فوجی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ ایران کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی ڈیفیٹ ہے، بٹ سٹل یہ پاکستان کا جنگ بندی معاہدہ ہے جس کو اسلام آباد اکارڈ کا نام دیا جا رہا ہے، کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ کیا اس کے اوپر دونوں فریق راضی ہو جائیں گے؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔